अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता में खुश आमदीद। मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हदें पार करने वाली ऐसी शहजादी के बारे में और उससे मुंसलिक पहली सलीबी जंग के बारे में। ये तकरीबन 1000 साल पहले 1081 के कुस्तुनतुनिया और आज के इस्तांबुल में एक ख़ानदान का जिक्र है जिसका नाम आज भी जिंदा है। एक रौबदार माँ, बेटों, बहुओं और दीगर अफराद पर मुश्तमिल इस ख़ानदान ने इस साल अप्रैल के महीने में मसीही त्यौहार ईस्टर के मौका पर फैसला किया कि वो 40 रोज़ तक सिर्फ पानी और बासी रोटी पर गुजारा करेंगे। सिरों में खाक डालकर रहेंगे, ज़मीन पर सोएंगे और इस दौरान सब इंतहाई सादा और खुरदरे मोटे कपड़े पहनेंगे। एक खानकाह में राहबों के किसी खानदान का इस तरह रहना तो किसी भी ज़माने में आम बात है, लेकिन यह किसी खानकाह का मंजर था और ना ही इस खानदान के लोग राहिब थे। ऐसा रवैया कई बार किसी गुनाह या गलती के कफारे के तौर पर अपनाया जाता है और 11वीं सदी में दुनिया के एक अमीर तरीन शहर कुस्तुनतुनिया में कौमनीने खानदान भी 40 दिन के लिए अपने आप को तकलीफ देकर ऐसा ही कर रहा था। कहा जाता है कि इस खानदान का दूसरा बेटा बाज़ंतीनी सल्तनत या मशरकी रूमी सल्तनत का शहंशाह बन चुका था, लेकिन शहंशाहियत के एक खानदान से दूसरे खानदान को इस मुंतकिली के दौरान बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए थे और नए शाही खानदान के हामी फौजियों ने सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया में दाखिल होते हुए आम लोगों पर जुल्म व तशद्दुद भी शुरू किया। तारीख बताती है कि ईस्टर और अपने बेटे के तख्त नशीनी के मौका पर जश्न और तकरीबात की बजाय कुफारे का फैसला कौमनीने खानदान के सरबराह बूढ़ी वालिदा एना दिलासीन का था, जो नहीं चाहती थीं कि उनके बेटे के इक्तदार का आगाज खुदा या कुस्तुनतुनिया की आवाम की नाराजी से हो। यही वजह थी कि पहले 40 दिन उनके बेटे और बाज़ंतीनी सल्तनत के नए शहंशाह अलेक्सियस के सर पर ताज की बजाय खाक थी। ये वो वक्त था जब सदियों पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत मुश्किल दौर से गुजर रही थी और बड़े पैमाने पर खाना जंगी देख चुकी थी। वो एक ताकतवर और तजर्बाकार हुक्मरान की तलाश में थी। कौमनीने खानदान सल्तनत की ताकतवर खानदानों में से एक था। उसके 2 बेटे अलेक्सियस और उनके भाई आइजैक शाही हलकों में अहमियत रखते थे और उनके एक रुकन माजी में मुख्तसर मुद्दत के लिए तख्त पर बैठ चुका था। अलेक्सियस, जो 18 बरस की उम्र में जर्नैल बन गया था, उसे उस दौर के शहंशाह का मकबूल ना होना और कमजोर दाखिली सूरत हाल तख्त तक ले गई। इस दौर के शहंशाह के खिलाफ अलेक्सियस से पहली 7 जर्नैल बगावत करके खुद शहंशाह बनने की कोशिश कर चुके थे। शाही महल की आसाइशों के बीचों बीच इस सल्तनत के नए शहंशाह और मलिका की खाकनशीनी की यह तस्वीर इस वाक़े के तकरीबन 50 साल बाद 12वीं सदी में लिखी गई किताब अलेक्सी एड में दर्ज है। इस किताब की मुसन्निफा शहजादी ईना कोमनेने है, जो शहंशाह अलेक्सियस की तख्त नशीनी के तकरीबन 2 साल बाद पैदा हुई और उनकी पहली औलाद थी। एना कोमनेने को आज करूने वुस्ता की एक अजीम मुअर्रिखा के तौर पर याद किया जाता है। एना की पैदाइश के वक्त तक शाही जोड़े के यहाँ इतनी देर औलाद ना होने की वजह से महल में साजिशी कुव्वते हरकत में आ चुकी, लेकिन 1 दिसंबर 1083 को एना की पैदाइश ने तमाम चहमगोइयां दफन कर दी। सबको मालूम हो गया कि शहंशाह और मलिका के ताल्लुकात ठीक हैं और दूसरी शादी की गुंजाइश नहीं। एना के बाद उनके वालिदैन के यहाँ 8 मजीद बच्चों की पैदाइश हुई। कुरूने वुस्ता के यूनानी मुआशरे में लड़की के लिए शादी की उम्र 12 बरस और लड़के के लिए 14 बरस थी। एना के वालिद शहंशाह अलेक्सियस ने यह उम्र बढ़ाकर 14 और 15 साल कर दी। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक और बाज़ंतीनी शहजादी का जिक्र करते हैं। शहजादी सैम्यून 5 बरस की थी जब उनकी वालिदा शहंशाह एंड्रोनिकस ने सर्बिया की 50 साला बादशाह स्टीफन से उनकी शादी कर दी। शहजादी सैम्यून की शादी का यह वाकया शहजादी एना कोमनेने की पैदाइश से तकरीबन 2 सदियों बाद का है। एना कोमनेने 7 बरस की थी जब वो अपने होने वाले शोहर के घर भेज दी गई थी। उनके मंगेतर कॉन्स्टेंटाइन डोकास थे, जो एक साबिक शहंशाह माइकल हफ्तम के बेटे थे। ये मंगनी एना की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद हुई थी। दोनों बच्चों को मंगनी के वक्त बाज़ंतीनी अवाम के सामने पेश किया गया और सबकी नज़रों में
وہ مستقبل کے شہنشاہ اور ملکہ تھے۔ لیکن یہ صورتحال دیر تک قائم نہیں رہ سکی، کیونکہ جب اینا 4 برس کی تھی تو ان کے والد کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ اس کے علاوہ کانسٹنٹائن کا بھی جلد انتقال ہو گیا۔ اینا 12 برس کی عمر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ 1081 میں حکمران بننے کے بعد الیکسوس تقریباً 40 برس تک اور پھر ان کے بیٹے جان 20 برس تک بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ رہے۔ شہزادی اینا نے 15 جلدوں پر مشتمل اپنی کتاب الیکسی ایڈ میں اپنے والد کے دور کا تفصیلی احوال پیش کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کا بھی تفصیلی ذکر کیا اور اسے جنگ کے ایک اہم دستاویز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شہزادی اینا کے والد نے سلطنت کے مشرقی سرحدوں پر سلجوقوں کی صورت میں پیدا ہونے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاپائے روم سے مدد طلب کی تھی، جس کا جواب پاپائے روم نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا تھا۔ اینا کومنینے کا بڑا کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے 15 جلدوں پر مشتمل تاریخ کی کتاب لکھی، بلکہ قرون وسطیٰ کے بازنطینی معاشرے میں اصل کمال اور انوکھی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کتاب لڑکی ہونے کے باوجود لکھی۔ 11ویں صدی کی بازنطینی سلطنت کے ماحول کے پس منظر میں دیکھا جائے تو انہوں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے وہ حدیں پار کیں جو اچھے گھر کی لڑکیاں نہیں کرتی تھیں۔ بہترین اساتذہ کے ہوتے ہوئے بھی قسطنطنیہ میں کسی لڑکی کے لیے علم کے حصول میں بہت سی مشکلات تھیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ عورت کا دانشور ہونے کا تصور ہی لوگوں کے لیے عجیب تھا۔ ایسی عورت کو کرشمہ سمجھا جاتا تھا یا بلا۔ جب رومی سلطنت کے مغربی حصے کے زوال کے بعد اس کا دارالحکومت روم سے مشرق میں قسطنطنیہ منتقل ہوا تو یہ کمرہ صدیوں پرانے پتھروں کے ساتھ جوں کا توں وہاں لایا گیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام دولت اس جیسا یا اس سے بھی قیمتی پتھروں کا نیا کمرہ تو بنوا سکتی تھی، لیکن اس کمرے میں پیدائش کا اعزاز سب کے لیے نہیں تھا۔ لیکن اینا کو اس طرح کی شان و شوکت اور زیادہ علم میں دلچسپی تھی۔ مورخہ نیول لکھتی ہیں کہ شہزادی اینا اپنے دور کی بڑی دانشور اور قرون وسطیٰ کی نامور مورخ تھیں۔ ایسا نہیں کہ شہنشاہوں کی بیٹیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کچھ کو کلاسیکل علوم پر دسترس بھی ہوتی تھی، لیکن اینا کی تعلیم کا معیار بہت بلند تھا۔ 11ویں صدی کے بازنطینی جنرل اور زمیندار کیکا مینوس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اگر بیٹیوں کو گھر میں مجرموں کی طرح قید کر کے نہ رکھا جائے تو وہ خاندان کی عزت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ بازنطینی کلچر میں یہ خیال حاوی تھا کہ مرد کی بالادستی ہونی چاہیے اور عورت کو مکمل طور پر تابعدار ہونا چاہیے۔ بازنطینی معاشرے کی نظروں میں اچھے سماج کا یہ تصور کہ باکردار عورت نظروں سے اوجھل رہے اور کم گو ہو، دراصل قدیم یونانی معاشرے کی اقدار کا ایک تسلسل تھا۔ نئی صدی میں شہنشاہ تھیوفلس کے سامنے ان کی ملکہ بننے کے امیدواروں کی فہرست پیش کی گئی۔ بازنطینی معاشرے میں اچھے کردار کی ایک اہم نشانی خوبصورت نظر آنا بھی تھی، اور یہ لڑکیاں اسی بنیاد پر منتخب کی گئی تھیں۔ شہنشاہ کے سامنے پیش کی گئی فہرست میں کاسیا نامی بازنطینی شاعرہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سر فہرست تھی۔ شہنشاہ تھیوفلس نے اسے مزید پرکھنے کے لیے سوال کیا کہ عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کاسیا نے بغیر تعمیل کے جواب دیا کہ لیکن عورت تمام اچھائیوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اس حاضر جوابی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہنشاہ نے اس کے لیے پسند کی گئی خواتین کی فہرست میں ایک اور عورت تھیوڈور کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ اینا کی 14 سال کی عمر میں دوسری بار منگنی ایک طاقتور گھرانے کے 17 سالہ بیٹے نائکیوفورس برائنیوس سے ہو گئی۔ نائکیوفورس خاندان اینا کے خاندان سے اس لحاظ سے کمتر تھا کہ ان میں کوئی شہنشاہ نہیں گزرا تھا، اور جب ایک بار نائکیوفورس کے دادا نے بغاوت کر کے تخت حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ اینا کے والد اور اب شہنشاہ الیکسوس ہی تھے جنہوں نے اس بغاوت کو کچلا تھا۔ الیکسوس خود اس وقت شہنشاہ کی فوج میں جرنیل تھا۔ الیکسوس جب بغاوت کو ناکام بنانے کے بعد نائکیوفورس کے دادا کو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آرام کرتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی اور ان کی تلوار بھی ان سے دور تھی۔ مورخ بتاتے ہیں کہ نائکیوفورس کے دادا کے لیے یہ اچھا موقع تھا کہ برائنوس کے دل میں اسے مارنے کا خیال بھی آیا، لیکن انہوں نے اپنی شکست کو خدا کا فیصلہ سمجھا کہ وہ شہنشاہ نہیں بن سکتے اور قتل کا خیال جھٹک کر درخت کے پیچھے بیٹھ کر الیکسوس کے جاگنے کا انتظار کیا۔ برائنوس کی اس وقت کے شہنشاہ کے حکم پر آنکھیں نکال دی گئی تھی۔ اب اسی برائنوس کا پوتا ان کی بغاوت ناکام بنانے والے شہنشاہ
الیکسوس کا داماد بن رہا تھا۔ نائکیفورس برائنس شہزادی اینا کے لیے خدا کا انعام تھے۔ اینا کا کمال صرف حصول علم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بیوی اور 7 بچوں کی ماں کے طور پر بھی اپنا پورا کردار نبھایا۔ 27 نومبر 1095 کو پاپائے روم اربن دوم نے فرانس کے شہر کلیئرمون میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر اور رتبے سے قطع نظر ہر مسیحی کو مقامات مقدسہ کو آزاد کروانے کے لیے مشرق میں اپنے مسیحی برادران کو مدد کو جانے کی اپیل کی۔ ان کا یہ پیغام ہر مرد و عورت کے لیے، ہر غریب اور امیر کے لیے تھا۔ وہ خاص طور پر ان نائٹس اور ان با اختیار افراد سے مخاطب تھے جن کا پرتشدد رویہ معاشرے کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا کہ وہ اگر اس مشن پر جائیں گے تو ان کے گناہ دھل جائیں گے۔ زیادہ تر اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ پاپائے روم دراصل بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ الیکسوس کی مدد کی اپیل کا جواب دے رہے تھے، جس میں انہوں نے مشرق سے سلجوق ترکوں کی آمد کے بعد مشرقی رومی سلطنت کو پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا تھا۔ الیکسوس نے فوجی امداد مانگی تھی، جس کے جواب میں وہ اچھے تربیت یافتہ فوجیوں کی آمد کی توقع کر رہے تھے۔ اس جنگ کے کئی دہائیوں بعد اینا کومنینے نے خانقاہ کی خاموشی میں اپنی کتاب لکھتے ہوئے یاد کیا کہ کیسے انہیں اس وقت لگا کہ پورا یورپ ان کی سلطنت میں چلا آ رہا ہے اور ان کی تعداد ریت کے ذرات اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ تھی۔ ان کے والد نے مسلح تربیت یافتہ فوجیوں کی توقع کی تھی، لیکن بدلے میں مسلح اور غیر مسلح فوجی اور غیر فوجی سبھی چلے آ رہے تھے، اور ان کے پاس صرف ایمان تھا۔ 1096 میں صلیبیوں کی پہلی لہر یروشلم کے راستے میں قسطنطنیہ پہنچی۔ اینا کے مطابق یہ صلیبی تقریباً 80,000 پیدل افراد اور 1,00,000 گھوڑ سوار پر مشتمل تھے۔ ان میں زیادہ تر غریب لوگ تھے جن کا گزارا ان کے امیر ہم سفروں کی سخاوت پر تھا، جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کی مدد کر رہے تھے۔ الیکسوس اس ہجوم کو جلد سے جلد اپنے دارالحکومت سے دور دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ خود فوجی تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ بھوکا ہجوم بہت جلد مسیحی اور مسیحی کا فرق بھول سکتا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس ہجوم میں بہت سے لوگ مذہبی جذبے سے نہیں بلکہ بہتر امکانات کی تلاش میں یا مہم جوئی کے شوق میں گھر سے نکلے تھے۔ بعد میں ان صلیبیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام سمیت جو ظلم و تشدد ہوا، جس کی تفصیلات مغربی دستاویزات میں ملتی ہیں، اسے دیکھ کر شہنشاہ الیکسوس کی تشویش جائز معلوم ہوتی ہے۔ 15 اگست 1096 کو صلیبیوں کی دوسری لہر یورپ سے روانہ ہوئی، اور اینا کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 80,000 تھی، اور ان میں سے زیادہ تر فوجی تھے جن کا جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ ان میں بڑی تعداد میں صاحب حیثیت لوگ تھے جن کا مقصد ترکوں سے ان کے علاقے حاصل کر کے اپنے لیے جاگیریں بنانا تھا۔ جہاں تک صاحب حیثیت صلیبیوں کا تعلق تھا، یہی ان کا واحد اور اصل ارادہ تھا۔ مقامات مقدسہ کی آزادی تو بہانہ تھا جس کے پیچھے ان کی چالاکی چھپی ہوئی تھی۔ صلیبیوں کے اس دوسری لہر کا یروشلم کے طویل سفر کے دوران راستے میں وہ استقبال نہیں ہوا جو پہلی لہر میں جانے والوں کا ہوا تھا۔ اس کی وجہ ان کے ہاتھوں راستے میں ہونے والی تباہی اور تشدد تھا۔ لاطینی پادری بالکل یونانی آرتھوڈوکس پادریوں کی طرح نہیں تھے، جو اصل تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسلحہ لے کر نہیں چلتے، جنگوں میں حصہ نہیں لیتے، جبکہ لاطینی پادریوں کے لیے جنگ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا مذہب۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سردی اور بھوک سے ستائے یورپ سے آئے ان صلیبیوں نے قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا۔ شہر کے دروازوں سے دھواں اٹھتا دیکھ کر قسطنطنیہ کے باسیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ان حملہ آوروں میں شہر کی دیوار کے باہر گرجا گھر بھی محفوظ نہ رہے۔ مجبوراً شہنشاہ کو اپنے داماد نائکوفورس کو روانہ کرنا پڑا، لیکن انہیں حکم تھا کہ وہ تیر برسائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہلاکتیں نہ ہوں۔ لیکن اس صورتحال میں خون کا نہ بہنا ممکن نہیں تھا۔ اینا نے جس طرح اس لڑائی کو بیان کیا ہے، اس سے یونانی کہانی ہومر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حیران کن طور پر یروشلم کی فتح یا آزادی جس طرح ادب میں بیان کی جاتی ہے، بازنطینی سلطنت کے لیے زیادہ اہم نہیں تھی۔ وہاں پہنچنے پر انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور اسے 1 مہینے میں فتح کر لیا، جس کے دوران بڑی تعداد میں مسلمان اور یہودی شہری ہلاک ہوئے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اینا کی صلیبی جنگ میں دلچسپی اس جنگ کے ان کی دنیا پر ان کے شہنشاہ والد اور ان کی سلطنت پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے تھی۔ کومنینے خاندان کے اقتدار کے زمانے میں ایک سادہ راہب کی حالت میں آنے والی موت بہترین موت سمجھی جاتی تھی۔
शहजादी ऐना भी अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में अपनी दादी और माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए राहबा बन गई थी। उनके वालिद के चचा, जो माजी में कुछ देर के लिए बाज़ंतीनी सल्तनत के शहंशाह थे, एक खानकाह में राहब बनकर कुल्ली का काम करते हुए दुनिया से गए। ऐना के बाद उनका भतीजा शहंशाह म्योनोविल भी जिंदगी के आखिरी हिस्से में राहिब बन गया। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।